अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एक बड़ा अहम इंटरव्यू नशर हुआ है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब का। उस इंटरव्यू के हवाले से उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की, यानी आप ये कह सकते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उन पर बड़े खुलकर बात की है और बड़ा तफसीली उन्होंने जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट है वो दी है। जब से ये इसराइल और फ़लस्तीन का मसला शुरू हुआ है, ये इस वक्त नया तनाज़ा हमें नज़र आ रहा है जो कि बहुत अहम भी है और इस पर बात करनी भी चाहिए। इसके हवाले से भी उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान जो एक रिवायती अंदाज में जो शुरू से अपना एक स्टांस लेके चल रहा है, यकीनन हम उस स्टांस से पीछे नहीं हटेंगे। उसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से भी बात की और फिर इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान की उसके हवाले से भी उनसे बात की, ट्रेड के हवाले से बात की गई, बहुत सारे सवालात उनसे किए गए जिस पर उन्होंने बड़े खुलकर बात की कि इन मसाइल को हम किस तरह से आगे लेकर चलेंगे। और जो एक रेडिकल अप्रोच नज़र आती है या फिर जो इस्लामोफोबिया और रेडिकलिज्म की बात होती है, उसकी वजूहात क्या हैं जिनके बिना पर ये सारे मामले जो हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से ये मामला ठीक हो सकते हैं, इसके हवाले से उन्होंने बात की है। बहरहाल जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन है इसराइल की और फ़लस्तीन की, इससे ख़ित्ते पर किस किस्म के असरात मुरतब होंगे। अब जब इस्लामी ममालिक हमारे यूए की बात कर लें या सऊदीया की बात कर लें, वो इसराइल के साथ ताल्लुकात की तरफ जो उनकी अप्रोच नज़र आ रही है, अब उस पर क्या असरात होंगे। फिर उसके अलावा इंडिया, यूरोप और अमेरिका जो एक नए कॉरिडोर की बात कर रहा है, इकनॉमिक कॉरिडोर की, जो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि सी पैक के हवाले से उसको ही काउंटर करने के लिए एक नई चीज़ हमें नज़र आ रही है। अब वो किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा। अगर ये तनाज़ा बढ़ता है तो फिर ये मालूम पड़ता है, ये लगता है कि ये मामला खटाई में पड़ जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो जिस पर हम डिस्कशन करेंगे प्रोग्राम में। और जो पैनलिस्ट मेरे साथ हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आ देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ साहिर खलील साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। रशीद साफ़ी साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर तजज़ियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। उनके साथ हमायूं खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमायूं खान साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं हाफिज़ साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। यकीनन ये बड़ा अहम इंटरव्यू है और जब से ये मामला हुआ है, ख़ास तौर पर अगर हम फ़लस्तीन से आगाज़ कर लें, एक तो ओवरऑल अगर आप इस पर बात करना चाहें, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल दोनों इश्यूज़ को उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद जो फ़लस्तीन और ये मामला जो चल रहा है इसराइल का, हमास के हवाले से जो सारी चीज़ें हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है बड़े वाज़ेह अंदाज में इस वक्त बताई। ये इंटरव्यू देखें, हालिया जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को चीन से हटाने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की पाक ज़ात थी कि आज वो मोहम्मद नवाज शरीफ फिर आ रहा है पाकिस्तान को बचाने के लिए। वज़ीर आज़म, 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 मियां तेरा चाहने वाला नवाज शरीफ कौन है? मियां तेरा चाहने वाला नवाज शरीफ कौन है? मियां तेरा चाहने वाला खामोश बेटा, खामोश। मरियम तेरा चाहने वाला, मरियम तेरा चाहने वाला नवाज शरीफ कौन है? चाहने वाला तलाक तेरा चाहने वाला, तलाक तेरा चाहने वाला। जरा थोड़ा सा जारी जाफर इकबाल। नाज़रीन, जड़ावाला में चौधरी जाफर इकबाल रहनुमा मुस्लिम लीग नून खिताब कर रहे थे। PTV न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल की एक रिपोर्ट जो है सामने आई है अभी, उसमें जिसमें उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि गज़ा की नाकाबंदी से वहाँ शहरी ज़िंदगी तकरीबन ख़त्म होकर रह गई है और यह नाकाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। इस पर एक आलमी आवाज़ भी उठ रही है, दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल की इस नाकाबंदी के ख़िलाफ़। ये एक अलग पहलू है। लेकिन अच्छा हाफिज़ साहब, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, क्योंकि जब से ये सारा मामला हुआ है तो सब ये जानना चाह रहे थे कि पाकिस्तान इस वक्त क्या स्टांस उसमें है, एक तो यह है कि पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर दोबारा सामने आया है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बड़ी खुलकर कही है कि पाकिस्तान
فلسطین میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا خواہش مند ہے اور فلسطینی عوام کی خواہشات کا احترام ہونا چاہیے. دیکھیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ دسمبر 1947 آل انڈیا مسلم لیگ کا آخری کنونشن ہے, قائد اعظم صدارت کر رہے ہیں. اس کنونشن میں ایک ریزولوشن پاس ہوا صرف, اور وہ ریزولوشن یہ تھا کہ آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے اور فلسطینیوں کو ان کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے. یہ اس کے بعد قائد اعظم نے امریکی صدر ٹرومین کو خط لکھا اور اس میں یہ مطالبہ کیا کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنے کے لیے آپ اس میں شریک کار بنیں اور ان کو سہولت دیں. دیکھیں یہ بانیان پاکستان کی اپروچ تھی. یہ بانیان پاکستان نے فلسطین کے حوالے سے ایک موقف اپنایا اور یہ وہی موقف ہے جس کو تمام حکومتیں اور آج لے کر چل رہی ہیں اور ہم اس پر عمل پیرا ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ ایک پرامن علاقہ بنے. مشرق وسطیٰ میں جارحیت ختم ہونی چاہیے اور یہ ختم اسی طرح ہو سکتی ہے کہ وہاں آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو جائے, ان کو حق ملنا چاہیے. میں فلسطین کی شبہ چاہ رہی ہوں کہ ذرا صافی صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں. صافی صاحب, ان سے جو سوالات کیے گئے, یہ کہا گیا کہ ہم نے ہمیشہ فلسطین کی حمایت کی ہے اور اس وقت جو اسپیسیفک سچویشن ہے, جو موجودہ تنازع ہے, کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کوئی فورسز بھیجے گا فلسطین میں, یا کس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کیا جائے گا؟ اگرچہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. جی شکریہ ناہید. یہ فلسطین کا معاملہ بہت سلگتا ہوا ہے, اس پہ تو ضرور میرے خیال میں آپ پروگرام کے دوسرے حصے میں بھی زیادہ تفصیل سے بات کرنا چاہیں گی. جو وزیر اعظم صاحب کا انٹرویو تھا اس میں فلسطین کا مسئلہ نو ڈاؤٹ کہ مسلمانوں کا اور پوری امت مسلمہ کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے, تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا انہوں نے کیونکہ ایک فریش واقعہ ہے. لیکن وزیر اعظم کے انٹرویو کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں. فلسطین کے معاملے پہ ہم بات ضرور کریں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے جو وزیر اعظم صاحب کے اور جو ہمارے پاکستان سے ریلیٹڈ براہ راست جو مسائل تھے ان پہ جو انہوں نے گفتگو کی, اگر اس کو تھوڑا سا ہم ایلیبوریٹ کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے جو وزیر اعظم سے نے بڑے دو ٹوک انداز میں جو بات کی, اور ایک تو کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ دونوں سے انٹر لنکڈ اس لحاظ سے ہے کہ دونوں پہ غاصب طور پر ایک غاصب حکومتوں کا قبضہ ہے, تو اس لحاظ سے تو ہم اس کی کمپیریزن ضرور کر سکتے ہیں. لیکن اس حوالے سے پاکستان کا جو معاملہ ہے کشمیریوں کے حوالے سے وہ بہت ہی واضح انداز میں, جس طرح فلسطین پہ پاکستان کا بالکل واضح موقف ہے کہ دو ریاستی تھیوری جو ہے اس پہ عمل کیے بغیر آپ مڈل ایسٹ میں اور خلیج میں آپ امن قائم نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آپ نے جنوبی ایشیا میں امن کا قیام لانا ہے تو اس کے لیے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے سوا آپ کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب سے جب یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ جس طرح دنیا کے کئی ممالک مسلمان ممالک اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں اور چین اور بھارت کے درمیان بھی جو ہے تجارتی تعلقات ہے اور ان کے سرحدی تنازعات موجود ہے, تو اس کی بھی بڑے اچھے انداز سے وزیر اعظم صاحب نے تشریح اس طرح کی کہ جو باقی ممالک کے مسئلے ہیں وہ کچھ اور ہے, لیکن کشمیر کا معاملہ اس میں فریقین دو نہیں ہے, اس میں تین ہے. پاکستان کنسیڈر یہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بھارت بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے سارے معاملے میں, پاکستان بھی ایک ہے, لیکن سب سے اہم جو فیکٹر ہے وہاں پہ کشمیری عوام ہے. تو کشمیریوں کو اعتماد میں لیے بغیر پاکستان کوئی ایسا قدم بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے نہیں اٹھا سکتا جس سے کشمیریوں کو یہ تاثر لگے کہ ہم نے ان کا مسئلہ پس پشت ڈالا ہے. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کو تجارت کی بھی ضرورت ہے, پاکستان کو پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تجارتی, سفارتی, معاشرتی تعلقات استوار رکھنے کی بھی اشد ضرورت ہے. لیکن کشمیر کا معاملہ ہماری ریاست کے لیے اتنا اہم اور سینسیٹیو ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی پاکستان اس مسئلے کو حل کیے ہوئے بغیر یا اس مسئلے کے لیے کوئی روڈ میپ متعین کیے بغیر بھارت کے ساتھ تعلقات کو آگے نہیں بڑھا سکتا, اور نیچرلی یہ پاسبل بھی نہیں ہے. ان سے کرکٹ کے حوالے سے بھی بہت بات ہوئی. آج بھی پاکستان اور سری لنکا کا میچ اس وقت جاری ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ شاہین جیت ہی جائے, لیکن جو بھارتی رویہ ہے اس پہ وزیر اعظم صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی کہ کھیلوں کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے
और उन्होंने कहा पाकिस्तानी कि जहां स्पोर्ट्स रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रही तो आप फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेड तिजारती रिलेशनशिप मामलात भी आगे बढ़े। जब ये कैसे यही possible सॉफ्ट, है? मैं उसी हाँ तरफ जी। आ रहा था कि जब आप इस सॉफ्ट इमेज में भी आप इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, पाकिस्तानी शायक आके या पाकिस्तानी मदाह आके भारत की सरजमीन पे बैठकर मैच देखे, उसके लिए अगर वो रवादारी उनके बीच में नहीं है तो हमारे साथ क्या तिजारत करेंगे, क्या सिफारती ताल्लुकात उस्तवार करेंगे? ये तो उनकी तंग नज़री का उन्होंने उस जानिब इशारा की। और पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल भी वज़ीर आज़म ने बड़ी सैर हासिल और मुदल्लल गुफ्तगू की। आपके पास वक्त कम है, उस पर बात हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंटरव्यू एक गैर रिवायती टाइप का इंटरव्यू था। उसमें दो एंकर्स जो बड़े तीखे सवालात करते हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से उनके जवाबात भी दिए और रियासत पाकिस्तान की एक सही तर्जुमानी की मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा, ये जो बात कश्मीर और इंडिया के हवाले से हुमायूं साहब की है, साफ़ी साहब ने, इस बात को ज़रा हम आगे बढ़ा लेते हैं। पाकिस्तान में हमेशा ओपिनियन डिवाइड रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि पहले आप कोर इश्यूज़ को हल करें और उसके बाद फिर ट्रेड और बाकी रिलेशनशिप की बात होगी, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कहता है कि आप तिजारत शुरू करें, आप ट्रेड को आगे बढ़ाएं और फिर मामला जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर का इशू हो या जो बाकी आपके इशूज़ हैं उनको हल किया जा सकता है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने मेरा ख्याल है बड़े मुनासिब अंदाज में इस इशू को रिस्पॉन्ड किया और बड़ा क्लियर कर दिया उन्होंने पोजीशन कि रियासत की पोजीशन क्या है, रियासत क्या सोच रही है। जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का जो कमेंट था, जिसका इंटरव्यू का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें और उससे पहले यूएन जनरल असेंबली में उनकी स्पीच थी, उससे पहले हमारे जो केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर है उनकी स्पीच, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टांस है उसके ऊपर बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान बात करना चाहता है इंडिया के साथ, और उसकी बात करने की जो प्री कंडीशन हमने सेट की है वो ये है कि जो हमारा सबसे पुराना देरीना मसला है उसको मिल बैठ के हल किया जाए। हमारी तरफ से तो शायद ये भी कोशिश रही और कहा जाता है कि हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी चाहते हैं, कोई और बंदा करे, क्योंकि जब भी हमने खुद डायरेक्टली कोशिश की भारत एक स्टेप आगे आता है और दो स्टेप पीछे चला जाता है। सही है। उसको उन्होंने जो है हमेशा से इनकार किया। एग्जैक्टली जो पोजीशन उन्होंने फ़लस्तीन के मसले पे ली है वो यही है कि फ़लस्तीनियों की जो हक़ खुद इरादियत है उसको 1967 के जो बॉर्डर्स थे उससे पहले के वहाँ पे उनकी उमंगों को देखते हुए और टू स्टेट सोल्यूशन उन्होंने कहा, अल-कुद्स को फ़लस्तीन का जो है दारुल खिलाफा बनाया जाए और जो मुख्तलिफ इलाके हैं जो 1957-67 से पहले थे, जिसमें गज़ा भी था और जिसमें दूसरे इलाके भी जो थे जहाँ पे फ़लस्तीनी थे और जिसमें इलीगल सेटलमेंट की गई, इसको फिर उन्होंने एसोसिएट किया कि दुनिया के इस वक्त जो दो बड़े दरीना मसले और जिसमें मुसलमान सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं वो कश्मीर और फ़लस्तीन का है, और उनके ऊपर हमारी कोई बेतहाशा यूएन की रेजोल्यूशंस हैं, उसके अलावा OIC की रेजोल्यूशंस हैं जो तमाम मुस्लिम उम्मा की जो एक यकजहती की आवाज़ समझी जाती है, जिसमें अक्सर नहीं होती लेकिन बहुत सारे मौक़ों पर जो है वो, तो उनको बताते हुए उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब जो आपका सवाल था कि ये स्टेट की पोजीशन बड़ी क्लियर है कि हम चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ तिजारत भी करें, हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों, हम चाहते हैं कि हमारे जो साउथ एशिया के बहुत बड़े इनिशिएटिव है उसमें इंडिया उसका हिस्सा बने, लेकिन उससे पहले जो कश्मीर की आवाम जो पिछले 76-75 सालों से जो है एक बड़ी जेल बनी हुई है और उनके साथ ज्यादती हो रही है उसको रखा जाए, और फिर दूसरी तरफ इसराइल को बताते हैं कि हम चाहते हैं कि आप जो है 1967 के पहले वाले जो बॉर्डर्स हैं उसको देखते हुए हम मिडल ईस्ट में एक देर पा अमन चाहते हैं, और जो अगर फ़लस्तीन में अमन नहीं होगा उसके डोमिनो इफेक्ट जो है पूरी दुनिया में होंगे, और हम ये देख रहे हैं। सीरिया के अंदर भी उसका देखा हमने, ईरान के जो मामलात उसमें देखा, इवन अफगानिस्तान के मामलात के अंदर भी देखें तो जो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है उसको एक पूरी मुस्लिम उम्मा की यकजा आवाज़ के तौर पे जो है प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। अच्छा, उसके अलावा मज़े की बात है हमारी जो जितनी बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का आप इंटरव्यू ले लें, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ले लें, इस फ़लस्तीन के मसले पे ये सारी पिछले चंद दिनों से उनकी बातें सामने आ रही हैं, वो सारे ये चाहते हैं कि पुरअमन मसले का हल हो। सिविलियंस को जिस वक्त नुकसान हो रहा है गजा की पट्टी में, उनको जो है एड देने की इजाज़त दी जाए। यूएन सेक्रेटरी जनरल का जो है वो रिक्वेस्ट है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर देखे, मसला जो है अल्लाह ना करे ये ज़्यादा एस्केलेट करे, लेकिन इस वक्त 23 लाख के करीब आवाम जो है वो है 73,000 या 1 लाख के करीब स्कूलों में वहाँ पे जो है गजा में उन्होंने पनाह ली हुई है बच्चों, और उन्होंने तो हमें बड़ी तादाद कहते हैं वहाँ पे बच्चों की है, गालिबन 11 लाख तक वहाँ पर, और जो हमें इमेजेस आ रहे हैं जिसमें बमबारी हो रही है और इनडिस्क्रिमिनेट जो है ना वो फायरिंग है, दुनिया को आगे आना चाहिए, इस मसले को इस वक्त रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ पे ना रोका गया तो इसके जो रिपरकशंस होंगे आने वाले दिनों में आपको पूरी दुनिया में नजर आएंगे। ठीक है,
जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये देखें, बड़े अच्छे तरीके से साफ़ी साहब ने, हमायूं साहब ने एलाबरेट किया। कश्मीर और फ़लस्तीन, ये दो ऐसे सुलगते मसाइल हैं कि जिनमें बहुत हद तक मुमासलत है। देखें, जिस तरह से साफ़ी साहब ने बताया कि कश्मीर जनूबी एशिया में और फ़लस्तीन मशरिक़ वस्ता में, और ये दोनों ऐसे मसाइल हैं जिसने सारी दुनिया को जो है अपनी लपेट में ले रखा है। दुनिया भर का अमन जो है वो इस वक्त ख़तरे में है। सर, और अच्छा, अगर इसको हम थोड़ा सा यूं लें कि अभी जो फ़लस्तीन का मसला जिस तरह से ये सारा तनाज़ा जन्म ले चुका है, बल्कि जो संगीनी इस वक्त हमें नज़र आ रही है, क्या हमेशा से जिस तरह से पाकिस्तान और फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से और इस कॉज को लोगों के सामने लेकर आता रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, आपको ये लग रहा है कि अब अंडरस्टैंडिंग शायद मजीद कश्मीर वाले मामले पे भी बेहतर होगी, वो मजीद रेलिवेंट हो गया वो सारा मामला? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें पाक भारत तिजारत की बात हुई है, उसमें सवाल किया गया था। बिल्कुल, हाँ। और उसी तनाजुर में अगर हम देखें कि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है और कश्मीर की जो इधर सूरत हाल है वो भी तकरीबन एक जैसी है। प्राइम मिनिस्टर की जो बात है कि जब तक बुनियादी मसाइल जो हैं जिसमें कश्मीर जो है टॉप पर है, जब तक उस पर बात नहीं होती हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके लिए देखें, पाकिस्तान ने जो शराइत रखी हैं, पाकिस्तान ने कुछ CBM तजवीज़ की हैं, और वो CBM ऐसे हैं जो बैनुल अक़वामी बिरादरी जो है उसे तस्लीम कर रही है। नंबर 1, APH के जो लीडर्स हैं उनकी नज़रबंदी ख़त्म होनी चाहिए, उन्हें आज़ाद शहरी की हैसियत से तस्लीम किया जाना चाहिए। नंबर 2, मकबूजा कश्मीर में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक्सेस होना चाहिए। और नंबर 3 ये है कि वहाँ से 4 लाख इंडियन फोर्सेज जो हैं विड्रॉ होनी चाहिए, ताकि एक नॉर्मलाइजेशन हो जाए। ये CBM अगर आ जाते हैं वहाँ पर तो पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं होगा बातचीत के लिए, क्योंकि इस माहौल में, जबकि वहाँ पर एक पूरी कश्मीर जो है एक जेल बन चुका है, इस माहौल में वहाँ पर किससे बात करेंगे कि वहाँ पर जो हुर्रियत पसंद लीडर हैं वो बरसों से जेलों में इस तरह से पड़े हुए जिस तरह से जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता। तो ये वो हालात हैं जिसमें पाकिस्तान आलमी बिरादरी की तरफ भी तवज्जो दिला रहा है, और यही वो सूरत हाल है जो इसराइल ने फ़लस्तीनियों के लिए पैदा कर रखी है, और यही इसी वजह से दुनिया का अमन जो है ख़तरे में पड़ा हुआ है। अब ज़रूरत इस बात की है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट आया कि जंग रुकनी चाहिए, जंग ज़रूर रुकनी चाहिए, लेकिन इसमें यह भी तय होना चाहिए कि जो जा रहे हैं उनका भी तयन होना चाहिए, ताकि जो पुरअमन फ़लस्तीनी हैं उनको जिंदा रहने का हक भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप जितना दबाएंगे जाहिर है कब तक आप देखिए, ये मसाइल जो है ताकत के जरिए हल नहीं हो सकते, ये मसाइल बैठकर बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं, और इसमें इंटरनेशनल जो बिरादरी है, आलमी बिरादरी, वो अपना रोल अदा करे, खा वो कश्मीर के बारे में करारदादे हैं या फ़लस्तीन के बारे में करारदादे हैं। इन करारदादों पर अमल होना चाहिए। जब तक इन करारदादों पर, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं होता, दुनिया का अमन ख़तरे में रहेगा। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, ये जो बात की जा रही है कि अमेरिका और दीगर ममालिक जो हैं वो अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दरमियान में कोई टेबल पे लाया जा सके, मुज़ाकरात हों, जंग को किसी तरह से कम अज़ कम रुकवाया जा सके। और फिर कश्मीर के हवाले से जिन CBMs की ये बात कर रहे हैं हाफिज़ साहब, यहाँ पर कुछ इस किस्म के CBMs वहाँ पर इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है स्पेसिफिकली इस ज़मीन में? देखिए, अमेरिका की तो आप बात ही ना करें। सिक्योरिटी कौंसिल के जो 3 ताकतवर ममालिक है, बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका, उन्होंने तो कुल के ना सिर्फ इसराइल की हिमायत की है बल्कि फ़ौजी इमदाद देने का ऐलान भी किया है। अमेरिका ने तो अपनी फ़ौजियों को मूव करने का और फ़ौजी बेड़ा जो है वो भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना है, उसकी तो वो तो बिल्कुल एक फ़रीक है। और स्पेशली अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी भी इस वक्त इसराइल के साइड पे हमें नज़र आ रहा है और खुल के सपोर्ट में है। सिक्योरिटी कौंसिल के बाकी जो बड़े 2 ममालिक है, स्पेशली रूस और चीन का किरदार इस हवाले से बहुत अहम भी है और काबिल सताइश भी है। रूस का जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बहुत करीब है। रूस चाहता है कि फ़लस्तीन और इसराइल का मसला 2 रियासती जो थ्योरी है उस पे हल किया जाए, और चीन भी लगभग यही कह रहा है। और चीन के स्पेशली वज़ारत ख़ारजा का बयान और चीनी कायदीन के बयान वो इंतहाई अहमियत की इसलिए हामिल है कि उन्होंने दोनों फ़रीक़ैन से, हमास से भी और इसराइल से मुतालबा किया कि एक तो तशद्दुद को तर्क किया जाए, दूसरा ये है कि फ़लस्तीनी की हक़ खुद इरादियत और उनके जो आज़ादी की जद्दोजहद है
اس کا جو ہے رسپیکٹ کیا جائے. اگر اسرائیلی اپنی سرزمین گرچہ اقوام متحدہ نے ابھی تک جہاں پہ اسرائیل کا زیادہ تر جو علاقے جہاں پہ ان کا قبضہ ہے اس کو ابھی تک کاغذوں میں اس کو مقبوضہ علاقے ہی تصور کرتا ہے، لیکن جس کی لاٹھی اس کی بینس والی بات ہے، عالمی سطح پہ اسرائیل کے جو حمایت یافتہ ممالک ہے، اسپیشلی امریکہ، فرانس، جرمنی اور اس قسم کے باقی جو ملک ہے، برطانیہ وغیرہ، وہ اسرائیل کے پشت پہ کڑے ہیں. اور اقوام متحدہ آج ترک وزیر خارجہ نے درست بیان جاری کیا ہے کہ اس معاملے میں اقوام متحدہ کا کردار کاغذوں سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور جو ترک صدر نے ایک تھیوری پیش کی ہے، اسپیشلی طیب اردگان نے آج ان کے دفتر خارجہ سے یہ بیان جاری ہوا ہے کہ وہ ثالثی کرنے کے لیے ترکی تیار ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے، ترکی کے علاوہ ابھی تک کسی ملک نے اس بڑی جنگ جو ہے، یہ یوکرین جنگ سے مجھے بڑی جنگ لگ رہی ہے، کیونکہ یوکرین جو ہے ایک خطے تک محدود رہنے والی جنگ ہے. اس میں اب جی سی سی کنٹریز نہیں، پوری امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کو یہ جنگ جو ہے اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یہ جو موجودہ فلسطینیوں کی جو مصائب کا جو دور ہے، جو آغاز ہے، وہ پہلی جنگ عظیم کے وقت اس وقت ہوا جب برطانیہ راج میں ایک ناجائز طریقے سے فلسطین کی ایک اچھی خاصی ریاست کو تقسیم کرتے ہوئے اسرائیل کو آدھا حصہ دیا گیا. اب دنیا جو مغربی دنیا ہے اس تھیوری کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو 1948 میں اس پہ جنگیں ہوئی تھی. اردن، مصر، لبنان، عراق نے مل کے حملہ کیا تھا جس کو متحدہ عرب جنگ جو پہلی جنگ تھی، لیکن بدقسمتی سے اس میں بھی شکست ہوئی. اس کے بعد جو 60 کے دہائی میں جنگ ہوئی، اس کے بعد 70 کے دہائی میں جنگ ہوئی. تمام 4 جو بڑی جنگیں ہوئی ہے اس میں تمام میں بدقسمتی سے مسلمانوں کو اس لحاظ سے شکست، اس وجہ سے شکست ہوئی کہ مغربی دنیا وہ پشپناہی کر رہی تھی. اس وقت جو ضرورت ہے وہ چین، روس اور پاکستان اور ترکی جیسا جو کلی ہے، ان کا جو ہے کھلا موقف ہے کہ یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب 2 ریاستیں قائم ہوگی. جو فلسطین کا حق ہے فلسطین کو ملنا چاہیے، اور 1948 میں جو اسرائیل کو جو علاقے دیے گئے، اسرائیل کو صرف اس پہ اتفاق کرنا ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ اتنے سالوں سے اس کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا. نہیں ہو رہا. ہمایوں صاحب، آپ آگے کیسے دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ لگتا نہیں ہے کہ یہ معاملہ یہیں پر ٹھہرنے والا ہے؟ کیونکہ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو اسرائیل نے اس سے چھوٹے واقعات پر بڑا جو ریئیکشن دیا ہے وہ بہت بڑا ریئیکشن تھا، اور اس واقعے کا تو ایک بڑا واقعہ قرار دیا جا رہا ہے. اس میں یرغمال بنایا گیا ہے، 100 سے زائد ان کے لوگ ہیں، پھر جو لوگ اس میں جاں بحق ہوئے، تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے. معذرت، اس میں سے ایران کا تذکرہ بھول گیا تھا. ایران کا بھی یہی ایک بہت واضح موقف ہے. دیکھیں اس میں اونٹ کسی کروٹ بھی بیٹھ سکتا ہے. یہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے. اس وقت 2014 سے پیس ٹاکس جو ہیں وہ دونوں کے درمیان، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بند تھیں. 2022 دسمبر میں چینی صدر نے پہلا جو عرب اور چائنا سمٹ جو کیا، وہاں پہ ان کی ملاقات پریزیڈنٹ محمود عباس سے ہوئی، پیلسٹین اتھارٹی جو ہیں ان کے جو صدر ہیں. اور اس کے بعد جنوری میں پھر وہ ایک 3 روزہ دورے پہ گئے. تو دونوں موقع پہ جو عرب سمٹ تھا اور جو ان کا بائیلیٹرل 3 ڈے وزٹ تھا، اس میں چائنا کی طرف سے ایک بڑا خوش آئین جو ہے وہ کیا گیا. اور چائنا نے کہا کہ UN کی جو 1967 کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے اس کے مطابق ایسٹ جیروسلم کو حصہ ہونا چاہیے. اور جو رشید صاحب نے کہا ایگزیکٹلی یہ سٹانس ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن 1967 سے پہلے والے جو بارڈرز ہیں. اب یہاں پہ 2 بڑی قوتیں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں دنیا میں. ایک سائڈ پہ امریکہ جو کہ کانفلکٹ کا حصہ بن چکا ہے، دوسری سائڈ پہ مڈل ایسٹ کے اندر ہم نے آلریڈی جو ہے کہ ایک بہت اچھا وہ جو ہے رپروچما ہم نے دیکھ لیا جو مارچ میں چین نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان کروایا. مڈل ایسٹ کے اگر 2 بڑے مسائل دیکھے جائیں تو ایک یہ تھا جو سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ایک جو سرد مہری کی جنگ اور مختلف موقعوں پہ ہوتی تھی، اور دوسرا فلسطین اور اسرائیل کا. چائنا نے آلریڈی اپنے آپ کو ایک پیس میڈیٹر کے طور پہ دونوں کے سامنے رکھا ہے کہ ہم نے وہ مسئلہ بھی حل کرانے میں کوشش کی. اب ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان جو معاملے ہیں اس کو بھی حل کرایا جائے. لیکن جو سٹانس ہمیں جس طرح ترکیہ کے صدر کی طرف سے آیا، پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے آیا، اور چینی وزارت خارجہ اور چینی صدر کے جو میں پچھلے آپ کو چند مہینوں کے بتا رہا ہوں، وہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ ایک ریجنل کنسنسس ہونا چاہیے. مڈل ایسٹ میں جو ہے بہت انہوں نے کانفلکٹ دیکھ لی ہم نے، اور بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. اب جو ہے اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ان معاملات کو حل کریں. اور چائنا چونکہ حصہ نہیں ہے کانفلکٹ کا، تو اس لیے سب سے بہتر میڈیٹر ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اور یہی جو ہے آپشن دنیا میں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے, جو ان کا گلوبل ڈیولپمنٹ اور گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ہے, کہ اس کے تھرو ہم کوشش کریں, کیونکہ امریکہ کی ہم نے جہاں تک انوالومنٹ دیکھی, کبھی وہ اسلحہ بیچنے کی بات کرتا ہے, کبھی جو ہے وہ پارٹی بن کے ایک سائڈ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے, تو اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے. لیکن اگلے چند مہینے یا چند ہفتے بڑے اہم ہوں گے کہ اسرائیل کس حد تک ریٹیلیٹ کرتا ہے. پوری دنیا اس کو ریسٹرین کرنے کا کہہ رہی ہے, کیونکہ جو فلسطینی ہیں, لیکن حماس کے ایکشن کو جو ہے وہ پورے فلسطین کی ریپرزنٹیشن نہ سمجھا جائے. بالکل ان کا جو ہے ایک لیجٹمیٹ رائٹ ہے جو پچھلے 70-75 سالوں سے وہ اپنی سیلف رائچس اور اپنی جو حق خود اختیاری جس کو ہم کہتے ہیں, مختار وہ اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں, اس کے اوپر اپنی ایک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, وہ ان کو نہیں دیا جاتا. باقی جو اینٹیٹیز ہیں وہ اپنی ایک جنگ لڑ رہی ہیں, وہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے, جو ایک لیجٹمیٹ ایشو ہے فلسطین کا. ٹھیک ہے. ایسا اسی حوالے سے مزید بھی ہم نے بات کرنی ہے, اور لیکن ایک بریک مجھے لینا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, دیگر جو ایشوز ہیں وہ ہم شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور انہی معاملات کو ہم ذرا تھوڑا سا آگے بڑھائیں, اور اس وقت فلسطین میں جو ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے, اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمایوں صاحب نے جو ذکر کیا تھا کہ حماس کا جو ایکشن ہے اس کو فلسطین کے لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ نہ جوڑا جائے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ صرف اس معاملے کو دیکھتے ہیں اور جو تنازع اس وقت نظر آ رہا ہے, لیکن ان لاکھوں لوگوں کا کیا قصور ہے جو فلسطین میں رہ رہے ہیں اور جن کے لیے معاملات زندگی بہت مشکل کر دیے گئے ہیں, پانی وہاں پہ روک دیا گیا ہے, بجلی ان کو میسر نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہیں, 11 لاکھ بچے وہاں پر موجود ہیں, اور جس طرح سے بمباری ہو رہی ہے, جس قسم کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بہت مشکل چیز ہے. دیکھیں, یہ ایک انسانی پہلو جو ہے اس میں اسرائیل کی صفاقی نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے دنیا کی جو اپیلیں ہیں اس کو نظر انداز کر کے وہاں نہ صرف پانی, خوراک, بچوں کے لیے ان کی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں ان کو بند کیا ہے, اور پھر اس پر اضافہ یہ ہے کہ وہاں جو صفاقانہ بمباری جاری ہے اور بلا امتیاز جو ہے وہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے وہاں ایک نہ صرف انسانی لہو کی ارزانی ہے بلکہ فلسطین جو ہے وہ مکمل طور پر ایک ایسا نقشہ پیش کر رہا ہے جس میں ساری دنیا جو ہے وہ بہت پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے. اور اب یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی طرف سے اپیلیں بھی آ رہی ہیں, دنیا کی طرف سے یہ دنیا کی بین الاقوامی برادری جو ہے اس پر توجہ دے رہی ہے
کہ فلسطین میں بہتا ہوا لہو جو ہے بند ہونا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ فریقین جو ہیں وہ پیچھے ہٹیں اور یہ جو ایک مزاحمت کی صورت ہے اس کو ختم کریں، اور سعودی عرب نے بھی یہی بات کی ہے غزہ میں جو معیار و مددگار فلسطینی ہیں ان کی امداد کو نہ روکیں۔ دیکھیں وہاں پر جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کی خوراک بند ہو چکی ہے، پینے کا پانی بند ہو چکا ہے، بچوں کے لیے وہاں پر دودھ اور بنیادی ضروریات کی اشیاء موجود نہیں ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اقوام متحدہ بلکہ دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہ پریشان بھی ہیں اور اس بات پر آمادہ ہیں کہ فلسطین میں فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے، اور اسرائیل کو اس بات پر آمادہ کیا جانا چاہیے کہ وہ فلسطین کے مسئلے کا ایک پائیدار اور پرامن حل کی طرف بڑھے اور بات چیت کی طرف آئے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان، آج پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی کہ پاکستان OIC اور دیگر جو پلیٹ فارم ہیں ان کو پوری طرح سے استعمال کرے گا اور دنیا بھر میں اس بات کی تحریک چلائے گا اور دنیا بھر کے ممالک کو متحرک کرے گا کہ کشمیر کے ساتھ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ انسانی مسئلہ ہے۔ ان دونوں مسائل کے حل کے لیے ایک مثبت اور مؤثر پیش رفت نظر آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ کس طرح سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہیومن کرائسس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ وہاں پر جو حالات ہیں غزہ میں اور جس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے اس سارے مسئلے کو، عام عوام جو ہے وہ بہت بری طرح پس رہے ہیں، بہت برے حالات ہیں، کس طرح سے اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ جنگ جہاں پہ بھی ہو اس کے نتائج تو نکلتے انسانیت کے خلاف ہی ہیں۔ معصوم شہری اس میں زیادہ ان کو مسئلے مسائل اور انہی کی جو ہے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور یہ ہم نے اپنے خطے میں بھی دیکھا، اور اب یہ بدقسمت فلسطین کا جو خطہ ہے یہ بھی گزشتہ جتنی پاکستان کی عمر ہے اتنا ہی یہ جو حالیہ تنازع ہے اتنے ہی فلسطین کے موجودہ مسئلے کی بھی عمر ہے۔ تو اس میں تو ابھی تک لاکھوں فلسطینیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اس وقت بھی فلسطینی بچے، فلسطینی مائیں، فلسطینی بہنیں اور بوڑھے جو وہاں پہ امدادی کارکن ہیں وہ آج بھی حتیٰ جو تازہ بمباری اسرائیل نے کی دونوں طرف سے، جو ایک باریک سی پٹی 41 کلومیٹر پہ مبنی غزہ کی، اس پہ دو اطراف سے وحشیانہ بمباری اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے، اور اس میں بچے، خواتین، حتیٰ کہ صحافی جو حالی ابھی تازہ حملہ جو ہوا ہے سپہر کو، اس میں صحافیوں کی ایک تعداد بتائی جا رہی ہے کہ وہ ان کی بھی شہادتیں اس میں ہوئی ہے، عام بچوں کی بھی ہوتی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جنگ اپنی مرضی سے فریقین شروع کرتے ہیں، لیکن اس قسم کے جنگوں کا اختتام پھر فریقین کی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ زمینی حقائق فیصلہ کرتے، اور ظاہر طاقتور ہی کے حق میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ حماس کا جو اقدام تھا وہ بلا شبہ جرأت مندانہ تھا، اور جب آپ تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق تھا کہ بہت زیادہ ان کے مظالم بڑھ گئے تھے۔ آپ کو یاد ہو کہ پچھلے سال غزہ کی پٹی پہ اسرائیل نے بلا اشتعال بمباریاں کر دی۔ دنیا تو آج اس بات پہ بڑی چیبہ جبی ہیں کہ کیوں حماس جو ہے اسرائیلی علاقوں میں گھس گیا ہے، لیکن اس وقت کسی نے اسرائیل سے پوچھنے کی جو ہے جرت نہیں کی۔ ظلم و ستم کی انتہا صافی صاحب، آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی صدر بنجمن نیتن یاہو نے یہ بات بالکل کھل کے کہی کہ ہم غزہ کو ملبے کا ڈیر بنائیں گے، اور آج انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ جو فوٹیجز شیئر کی ہے وہ واقعی وہ ملبے کا ڈیر بنتا ہوا میں یہ بدقسمت شہر اور یہ علاقہ نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف کچھ باتیں حوصلہ افزا ہے کہ سعودی عرب نے آج کہہ دیا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہے، یعنی انہوں نے اعلانی طور پہ یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کے ساتھ جو ان کی پینگیں بڑھ رہی تھی اس کا انہوں نے دروازہ بند کر دیا، لیکن فلسطین کے ساتھ محمد بن سلمان نے حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اسرائیل وہی جو بلی جو ہے تیلے سے باہر نکل آئی ہے، اسرائیل کا یہ اصرار ہے کہ غزہ کے پٹی میں جو مشہور لوگ ہیں اگر وہ اپنی جانیں بچانا چاہتے ہیں تو وہ مصر کے وادی سینا میں شفٹ ہو جائے۔ وہی یہ چاہتے ہیں، مدتوں سے یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے مسلمانوں کا انخلاء ہو، اور ایجپٹ نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کا جو ایک منصوبہ ہے، جو ایک فلسفہ ہے، اس کی تکمیل کے لیے فلسطینیوں کو وادی سینا اور لبنان کے کچھ علاقوں میں دھکیلا جاتا ہے۔
تو اس وقت انسانی المیہ وہاں پہ رونما ہو رہا ہے. پانی جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں، بجلی اسرائیل کے قبضے میں، خوراک کی ترسیل اسرائیل کے قبضے میں، اور گزشتہ 3-4 دنوں سے وہ تمام سپلائی بند ہے. تو انسانی المیہ جو ہے وہ رونما ہو رہا ہے. اقوام متحدہ خاموش ہے، ابھی تک ہم نے کوئی نہیں دیکھا کہ دنیا کی عالمی سطح پہ مطالبہ کیا گیا، لیکن عالمی سطح پہ کوئی ہمیں نظر نہیں آیا. ماں سوائے ملیشیا نے کہ انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا ہے، اس میں چند لاکھ ڈالر کی انہوں نے اپنے طور سے پیسے ڈالے ہیں. لیکن سر وہاں امداد پہنچانے کی اجازت ملے گی؟ وہ بھی ایک بڑا وہ ہے کہ چاروں طرف سے اسرائیلی فوجیوں نے اس کو گھیر رکھا ہے، ٹینکوں کی ایک پوری حصار کڑی ہے غزہ کی پٹی میں. تو اسرائیل کی اجازت اور اسرائیل کے جو ہے تعاون کے بغیر امدادی سرگرمیاں بھی نہیں ہو سکتی. ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا، اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا، 8 سے 10 مساجد کو شہید کیا گیا ہے غزہ کی پٹی میں. تو یہ بالکل غیر انسانی رویہ ہے، وحشیانہ رویہ ہے اسرائیل کا. اس پہ دنیا کو بات کرنی چاہیے. جو انسانی پہلو ہے، جنگ ہم سمجھتے ہیں کہ طویل ہوگی، لیکن کم از کم جو غیر مسلح لوگ ہیں، جو جنگ میں براہ راست ملوث نہیں ہے، جو طبقات، ان کا تحفظ انتہائی ضروری بات ہے. ٹھیک ہے، اسی کو میں چاہوں گی کہ یہ جو انسانی المیہ ہے اس کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے. اسرائیل ظاہر ہے کہ اس وقت وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. بڑی طاقتیں آپ یہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ ہیں، تو پھر کیسے معاملہ آگے بڑھے گا، کیسے ہوگا یہ کام؟ دیکھیں، ایک تو انہوں نے جس طرح رشید صاحب نے کہا چاروں طرف 3 سائڈ سے، زمین کی طرف سے غزہ کو جو ہے وہ بلاکیڈ، اور سمندر والی سائڈ سے بھی. تو ایڈ کو جو ہے وہ انہوں نے بند کی. اور یہی UN کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کی طرف سے جو ریکویسٹ تھی. پھر کل جو اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی جو سپیچ تھی، اور اس میں انہوں نے بجلی بند کرنے کا اور ایڈ کو اندر نہ جانے کا اور بہت ساری جو ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے جتنے بھی جیورسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے جنگی جرائم میں شامل ہوتا ہے کہ آپ سویلین کو جو ہے ایڈ نہ دینے دیں، ہسپتالوں میں دوائیاں نہ پہنچنے دیں. ابھی ہم اس معاملے کی اس کمپلیکسٹیز کے اوپر نہیں جاتے کہ وہاں پہ شروع کس نے کیا، ہوا کیسے. ویسے تو یہ اتنا کمپلیکس معاملہ ہے کہ شروع سے ہی جو فلسطینی ہیں ان کو اجازت نہیں دی جاتی کہ اپنے اسٹیٹ کو جو ہے وہ ڈکلیئر کریں. اور 67 کے اوپر جو ان کے ساتھ ہوا، اور جس طرح ان کے بارڈر سیج کو، پھر جو انلیگل سیٹلمنٹس ہیں، اس کے اوپر دنیا میں بہت سارے انٹرنیشنلی ریکگنائز جو ہیں ریزولوشن آ چکی ہیں. انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے اس کی طرف سے جو دیوار ہے جو مختلف جگہوں سے سڑکوں کو بند کر دیتی ہے اور ایک سیٹلمنٹ بنا رہے ہیں اور انلیگل سیٹلمنٹ بنا رہے ہیں، اس کے اوپر ریٹن جو ہے ڈاکیومنٹس آ چکے ہیں، فیصلے آ چکے ہیں. آبویسلی ایک ایسا ملک جس کو دنیا کا سب سے بڑی قوت کی جو ہے وہ سپورٹ ہے امریکہ کی، تو وہ ان ریزولوشنز کو نہیں مانتا. وہ اس کی پیرلل ہم ڈرا کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ، جو UN کی جو ریزولوشنز ہیں جو کہتی ہیں کہ پلیبسائٹ کرایا جائے، وہاں پہ نہیں ہوتا. تو یہ پیرلل تو دونوں میں. دوسرا بڑا پیرلل یہ ہے کہ وہاں پہ اب کے حالات کے اندر عام جو وہاں کی عوام ہے اس کو دوائیاں چاہیے، اس کو فیول چاہیے، اس کو بجلی چاہیے، اور بہت ساری ضروریات زندگی ہیں. رائٹ آف ایجوکیشن، رائٹ آف واٹر، رائٹ آف باقی تمام ان کے جو ہیومن رائٹس کے جتنے رائٹس ہیں وہ اس وقت سلب ہو چکے ہیں. یہی پیرلل ہم جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں کشمیر کے اندر کہ 2019 سے پہلے بھی اور 19 کے بعد تو ایک بلیٹنٹ وائلیشن ہے کہ جس میں بغیر پوچھے جو ہے تمام لوگوں کو جو ہے ختم کر دیا نا. تو یہ پیرلل دنیا کو اب اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ابھی ہم جو ہے 3 سال یا 4 سال کووڈ کے اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اتنے بڑے حالات خراب تھے، اور ابھی روس اور یوکرین کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے. افغانستان کے اندر جو ہے 2 سال 3 سال گزرنے کا ہے، زلزلے علیحدہ آ رہے ہیں. تو جو ہیومینٹی ہے وہ سفر کر رہی ہے، اس کو جوڑنا جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. جو دنیا کے 2 بڑے بلاکس ہیں اس میں ایک بلاک لڑنے کی طرف بات کر رہا ہے، دوسرا جو ملانے کی بات کر رہا ہے اس کو کوئی اتنی پذیرائی نہیں مل رہی. تو یہ بڑی کمپلیکس سچویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. آبادی ہماری شدید بڑھ چکی ہے، حالات ہمارے ایسے ہیں کہ کنٹرول نہیں ہو رہے. لیکن جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے مختلف ملکوں کی، اس میں آپ پرائم منسٹر مودی صاحب کو لے لیں یا پرائم منسٹر نیتن یاہو کو لے لیں، دونوں جو ہے اپنی سیاست کر کے اور ایک ایسی ریٹیلیشن کر رہے ہیں جس سے خطے کی پوری عوام جو ہے سفر کر رہی ہے. ابھی اس کے جو سیکنڈ ٹرم آپ کو ایفیکٹ نظر آئیں گے آنے والے دنوں میں، جو ایک ریڈیکلائزیشن کا کانسیپٹ ہم نے سنا تھا جو کم ہوتا جا رہا تھا، ایٹ لیسٹ جب سے افغانستان سے امریکی انخلا ہوا، اب بہت ساری ایسی ملیٹنٹ ریڈیکل آرگنائزیشن ہیں وہ یہ تصویریں دکھائیں گی سب کو، اور یہ جو ریکروٹمنٹ ہوگی اور پھر دنیا جو ہے نا وہ اس کی طرف جا رہی ہے جس میں ہم 9/11 کے بعد سے ہم نے 20-22 سال گزارے ہیں اور سفر کیا. یہ معاملہ پھر شروع ہو سکتا ہے اس جنگ کی وجہ سے.
ٹھیک ہے حافظ صاحب، یہ شدت پسندی جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتی ہے جب تک یہ معاملات بنیادی طور پر جو مسائل ہیں ان کو حل نہ کیا جا سکے. دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ جو بڑے مسائل ہیں اسلامی معاشروں میں جس کی وجہ سے شدت پسندی بڑھ رہی ہے اور اسلامی معاشروں میں محرومیاں بڑھ رہی ہیں، وہ ہے دیکھیں ایک جانب کشمیر ہے اور ایک دوسری جانب فلسطین ہے. جب اسلامی دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ دونوں طرف ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور معاشرے جو ہے دنیا بھر کی جو قومیں ہیں، دنیا بھر کی جو بڑی سپر پاورز ہیں، وہ دونوں مسائل میں ایک لا تعلق ہو کر بیٹھ گئی ہیں اور ان دونوں مسائل کو حل کرنے کے بجائے ان میں شدت پیدا کر رہی ہیں، تو اسلامی معاشروں میں اسی وجہ سے شدت پسندانہ جذبات جو ہیں وہ فروغ پا رہے ہیں کہ محرومیاں، ناانصافیاں اور بین الاقوامی برادری کی لا تعلقی، یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے اسلامی امہ جو ہے وہ شدت پسندی اس میں دیکھی جا رہی ہے. اور اس کا حل یہی ہے کہ عالمی برادری منصفانہ طور پر آگے بڑھے اور ان دونوں مسائل کے حل کے لیے، ان دونوں مسائل کو پائیدار بنیادوں پر ان کو ختم کرنے کے لیے ان کے لیے اقدامات کیے جائیں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سپر پاور جو ہیں اپنے موقع پر نظر ثانی کریں. کشمیر میں حق خود ارادیت کا معاملہ ہے اور فلسطین میں آزاد ریاست کا قیام کا معاملہ ہے، اور یہ دونوں معاملات ایسے ہیں جس کی اسلامی دنیا میں پذیرائی بھی حاصل ہے اور اسلامی دنیا بھی چاہتی ہے کہ دو ریاستیں قائم ہوں. دیکھیں 1997 میں کنگ عبداللہ یہاں پر آئے اور انہوں نے جو بات کی تھی اس میں انہوں نے یہ جو فارمولہ دیا تھا پیس امن مشن کا مشرق وسطیٰ میں، اس میں یہ بات شامل تھی کہ فلسطین میں آزاد ریاست قائم ہو جائے تو ہم تل ابیب کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور تل ابیب کیپٹل جو ہے وہ دوبارہ تل ابیب منتقل کیا جائے. تو یہ وہ معاملات ہیں جس پر اسلامی دنیا متفق ہے، لیکن اس میں عالمی برادری جو ہے اس کو رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے سم اپ کرنا ہے صافی صاحب، وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں ریڈیکلزم کے حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک اس کی بنیادی وجوہات ختم نہیں ہوں گی، ظاہر ہے کہ یہ ریئیکشنری اپروچ ہے جس کی وجہ سے ہمیں اتنا وہ شدت پسندی نظر آتی ہے. جب تک اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے. اب یہ اوور آل انڈرسٹینڈنگ آپ کو نظر آتی ہے کہ پورا خطہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کی لپیٹ میں خدا نخواستہ آ سکتا ہے اور پوری دنیا کا امن خراب ہو سکتا ہے. ایک ہوتی ہے دہشت گرد تنظیم جس طرح ٹی ٹی پی، جس طرح القاعدہ، جس طرح داعش، جس طرح بہت سارے اور احرار ہے دنیا بھر میں، اور بھی بہت ساری ڈکلیئر ریڈیکل تنظیمیں ہیں. اور ایک ہوتی ہے حریت کی بیس پہ تنظیمیں، جس طرح مقبوضہ کشمیر میں سرگرم تنظیم ہے، جس طرح پنجاب کی سکھ حریت پسند تنظیم ہے. اسی طرح حماس کی بات اگر ہم کریں، ہم اگر حزب اللہ کی بات کریں، ان کا دیکھیں لیجیمیٹ مطالبے ہیں ان کے. اس میں دنیا بھر کو اس بات میں، اقوام عالم کو بھی اس بات میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے کہ ان کے مطالبات غلط ہیں. طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ظلم پہ ظلم کرتے ہیں، آپ ان کا حق انہیں نہیں دیتے، آپ ان کو دیوار سے لگاتے ہیں، تو ان کی نوجوان نسل اور ان کی جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کے پاس دوسرا کیا رستہ بچ جاتا ہے. حماس کو بھی پتہ ہے، حزب اللہ کو بھی پتہ ہے، دونوں کی تنظیموں کی سٹرنتھ ملا کے کسی صورت پہ وہ 35-40 ہزار سے ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے. اسرائیل کے ساتھ جو دنیا کے طاقتور ترین ممالک اور آئرن ڈوم جیسے ٹیکنالوجیز کی موجودگی کے باوجود اگر انہوں نے اپنے سروں پہ کفن باندھ کے اسرائیلی علاقوں پہ دعویٰ بولا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے یہی سوچا ہے کہ جس طرح اسرائیل ان کو گٹ گٹ کے مارتا ہے، چن چن کے مارتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے، ان کا یہ غرور اور یہ تکبر خاک میں ملا دیا جائے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، وہ ان پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا. اس قسم کے رد عمل جو برہان وانی نے ایک بڑی ہندو فوج کے خلاف جب انہوں نے شہادت کی کا جام جو نوش جس طریقے سے اور جس جواں مردی سے کیا تھا، تو ان کو یہ پتا تھا کہ وہ اکیلے میں برہان وانی انڈین افواج کو شکست نہیں دے سکتا، لیکن ایک پیغام، ایک میسج دینا تھا. حماس نے بھی ایک پیغام اور ایک میسج دینا تھا
اور دنیا کو اسپیشلی مشرق وسطیٰ کے طاقتور ممالکوں کو انہوں نے یہ بتانا تھا کہ اگر آپ محبت کی پینگیں بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے پس منظر میں آپ مسئلہ فلسطین کو دبا نہیں سکتے. تو انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا. جی بالکل, یہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ جو ایک بھرم تھا وہ تو ٹوٹ گیا. اب اس کا جو ریاکشن ہوگا وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پروپورشنل ہوگا یا نہیں. اسرائیل کو جو چاروں سائیڈوں سے جو ہے وہ اٹیک ہوا اور ایک بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی والا ملک دنیا کے جس کے اندر ملٹری ٹیکنالوجی کے اندر اس کی مثالیں دی جاتی ہیں اور اس کو ایک ایسی آرگنائزیشن جو کہ بڑی جی ایبسولوٹلی دونوں صورتوں میں انٹیلیجنس فیلئر بھی تھا اور اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل فیلئر بھی تھا. لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پروپورشنل رسپانس ہونا چاہیے دنیا کے لوگوں کو آگے بڑھ کے فلسطینی عوام کی جو ہے اور اسرائیلی عوام کی بھی جو ہے دیکھنا چاہیے کہ خطے میں امن کس طرح آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حافظ طاہر خلیل صاحب, رشید صافی صاحب اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. بڑے اہم ایشو کے حوالے سے اس وقت ہم نے گفتگو کی. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.